ट्रेन तेज रफ्तारी से भागी जा रही थी। आसिफ एक कंपार्टमेंट की दीवार से टेक लगाए बैठा हुआ था। उसे अपने बीतों दिनों की बहुत सी बातें याद आ रही थी। कभी अंजुमन और कभी बॉबी बारी बारी आंसू बहाती नजर आती थी। दोनों अपने अपने बच्चों को सीने से लगाए उससे कह रही थी, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। वो बड़े ज़हनी कर्ब से गुजर रहा था। उससे बहुत दूर अंजुमन अपने भाई वहीद के सामने एक सोफे पर बैठी दोनों हाथों से मुंह छुपाए रो रही थी और कह रही थी, मेरी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो गया। मैं यहाँ डॉक्टर जैदी से मिलने आई हूँ। मुझे शुबा है कि लेबॉर्टरी इंचार्ज ने रिपोर्ट लिखते वक्त गलती की है। वहीद के चेहरे से घबराहट और परेशानी जाहिर हो रही थी। वो बोला, डॉक्टर जैदी का इंतकाल हो चुका है। मैं लेबॉर्टरी इंचार्ज से मिलूंगी। उसका तबादला किसी दूसरे शहर में हो गया है। अगर वो होता तो तब भी वो 1 साल पुरानी रिपोर्ट की गलती को समझ ना सकता। उसके इल्म में जो दुरुस्त था वही रिपोर्ट उसने पेश की थी। वो रोती हुई झुंझुला कर बोली, तो फिर मैं क्या करूं? आसिफ को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बदचलन नहीं हूं? मैंने उसके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई है। मैं उसे यकीन दिलाऊंगा। वो कहाँ है? मैं नहीं जानती। वो बॉबी को ठुकरा कर गया। बॉबी उसे तलाश न कर सकी, अब वो मुझे ठुकरा कर गया है। मैं भी उसे तलाश नहीं कर सकूंगी। मैं उसे तलाश करूंगा। वो जाने लगा। अंजुमन ने कहा, ठहरिए। अगर वो मिल भी गया तो किसी सबूत के बगैर यकीन नहीं करेगा। मैं सबूत दूंगा। कैसे? वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में एक गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए बोला, मैंने बॉबी के लिए गड्ढा खोदा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहन उसी गड्ढे में गिर जाएगी। क्या मतलब? वो वहीद को घूरती हुई अपनी जगह से उठने लगी। मैंने मैंने रिपोर्ट बदल दी थी। वो पूरी कुवत से चीख कर बोली, कैसे? लेबॉर्टरी असिस्टेंट मेरा राजदार है। जब वो रिपोर्ट टाइप कर रहा था उस वक्त मैं उससे मिलने गया। वो मेरे नाजायज कारोबार में हिस्सेदार है। हम दोनों नशा आवर दवाएं चोर दरवाजों से फरोख्त करते हैं। मैंने उसकी जेब में 1,000 रुपए रखे तो उसने सही रिपोर्ट मुझे देते हुए बताया कि आसिफ बाप बन सकता है। मैंने कहा, ऐसी रिपोर्ट तैयार करो जो उसे चैलेंज करे कि वो कभी बाप नहीं बन सकेगा। अंजुमन ने उसका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछा, वो सही रिपोर्ट कहाँ है? उसे हमने झूठी रिपोर्ट के तौर पर बाद में आसिफ को दिया था। अंजुमन के हाथ वहीद के गिरेबान पर ढीले पड़ गए। वो पीछे हटने लगी। वहीद ने कहा, मुझ जैसे लोग जो नशा आवर दवाएं फरोख्त करते हैं उन्हें बड़ी हेरा फेरी करना पड़ती है। मैं अस्पताल के तमाम डॉक्टरों के दस्तखत की नकल कामयाबी से कर लेता हूँ। मैंने असली रिपोर्ट पर डॉक्टर जैदी के दस्तखत किए थे। ओ गॉड, मुझे क्या मालूम था कि इस जालसाजी की सजा मेरी अपनी बहन को मिलेगी। वो गुस्से से मुट्ठियां भींच कर बोली, मुझे बहन ना कहो। पता नहीं तुम्हारे जैसे दवा फरोश अस्पताल के मुलाजमों से मिलकर आए दिन कितनी बहनों की जिंदगियां बर्बाद करते रहते हैं। तुम तुमने मेरी और बॉबी की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारे बच्चों से उनके बाप का नाम छीन लिया। अब आसिफ को कहाँ तलाश करें? उसे कैसे यकीन दिलाएं कि शैतान भाई के रूप में भी बहन का सुहाग उजाड़ देता है? मैं उसे तलाश करूंगा। मैं उसे यकीन दिलाऊंगा। वो तेजी से चलता हुआ कमरे से बाहर चला गया। सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक रोमानवी उर्दू कहानी जिसका नाम है सपने सब अपने। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 5 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आसिफ बेमकसद भटक रहा था। हवा के दोष पर उड़ने वाले पत्ते की तरह उसकी कोई मंजिल न थी। कभी आबादियों में और कभी वीरानों में उसका सफर जारी था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े मैले थे, मगर उसे अपना होश न था। एक चाय खाने की एक मेज के अतराफ 2 शख्स बैठे चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। एक ने अपने बूढ़े साथी से कहा, समद भाई, इस धंधे में जेल की सलाखें नजर आती हैं मगर कमाई बहुत है। तुमने बड़ी दौलत कमाई है। सम्मद ने चाय का घूंट निगलते हुए कहा, हाँ दौलत कमाई है मगर नुकसान भी उठा रहा हूँ। मुझे कैंसर हो गया है। कैंसर? हाँ, वो जो कहते हैं ना कि कोयले की दलाली में मुंह काला होता है, तो वो ही मेरा हाल है। नशा आवर दवाएं फरोख्त करते करते मैं खुद नशे का आदी हो गया हूँ। डॉक्टर ने मेरे मर्ज को समझने के बाद रिपोर्ट लिख दी कि मुझ जैसे आदमी को अस्पताल की लेबॉर्टरी में मुलाजिम नहीं रखा जा सकता, इसलिए मेरी छुट्टी हो गई। उसने चाय का एक घूंट पीते हुए कहा, मैंने नाजायज धंधे किए। हम जैसे लोग कानून की गिरफ्त से बच जाते हैं मगर ऊपर वाले की लिखी हुई सजा हमें जरूर मिलती है। मेरे एक साथी को भी इसकी सजा मिल रही है। उसने एक शख्स को बांझ साबित करने के लिए मेरी तैयार की हुई रिपोर्ट को बदल दिया था। ऐसे वक्त कातिब तकदीर हम पर हंसता है। जानते हो क्या हुआ? खुद उसकी बहन उस बांझ आदमी की बीवी बन गई और अब उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ओह, ये तो सचमुच कुदरत की तरफ से दी हुई सजा है। हाँ,
اب وہ اپنے بہنوئی کو تلاش کر رہا ہے، دوبارہ ڈاکٹری معائنے سے ہی ثابت ہو سکتا ہے کہ پہلی رپورٹ غلط تھی۔ سمت کو اپنے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی، اس سالے کا نام کیا ہے؟ سمت نے فوراً ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے پیچھے تباہ حال آصف کھڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ آصف نے اس کا گریبان پکڑ کر اٹھاتے ہوئے پوچھا، اس کا نام بتاؤ ورنہ کینسر سے پہلے میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ وحید، اس کا نام وحید ہے، سول ہسپتال کے احاطے میں اس کی دواؤں کی دکان ہے۔ آصف نے اس کا گریبان چھوڑ دیا، پھر دانت پیستے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ اس کا دماغ چیخ رہا تھا، فریبی، مکار، دونوں بہن بھائی مکار ہیں۔ انہوں نے پرانا انتقام لیا ہے۔ وحید بوبی کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا اور انجمن نے مجھے جیتنے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر یہ چال چلی ہے۔ میں میں دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا دماغ چیخ رہا تھا، وہ دانت پیس کر بول رہا تھا، اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور وہ ایک سمت بڑھتا جا رہا تھا۔ جھگی کے اطراف تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ جھگی کے اندر بوڑھا بابا بڑبڑاتا ہوا دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے، غریب کی جھونپڑی کو یہ ہوائیں بار بار ستاتی ہیں، دروازہ بار بار کھل جاتا ہے۔ وہ دروازے کو بند کرنے کے لیے آیا، پھر باہر کی طرف دیکھ کر رک گیا۔ باہر آصف کھڑا ہوا تھا، اس کے جسم سے لپٹی ہوئی چادر ہوا کی زد میں ادھر ادھر پھڑ پھڑا رہی تھی۔ بوڑھا آنکھیں سکیڑ کر اسے پہچاننے کی کوشش کرتا ہوا جھگی سے باہر آیا۔ آصف کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، چہرے پر گرد جمی ہوئی تھی۔ بوڑھے نے انگلی اٹھا کر کہا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ہاں بابا، ایک بار آپ نے کہا تھا یہ نئی تہذیب اچھی نہیں ہے، انسان کو رلاتی ہے۔ بوڑھا یاد کرنے لگا۔ آصف نے کہا، آپ نے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ او بوبی، تم بوبی کے شوہر ہو؟ آؤ میری جھگی میں آؤ۔ نہیں، میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اس روز بوبی اور اس کا بوائے فرینڈ بھٹک کر یہاں آئے تھے یا بھٹکنے کے لیے آئے تھے؟ بوڑھے نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر سر ہلا کر بولا، بھٹک کر آئے تھے۔ آصف نے چادر کے اندر ہاتھ سے نکالا 100 کے کئی نوٹ اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، میں سچ بولنے کی قیمت اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ دولت کے ترازو میں تولا جانے والا سچ سچ نہیں ہوتا۔ اس لالچ کو اپنی جیب میں رکھ لو۔ اس روز بھی اس شیطان نے مجھے بڑے بڑے نوٹ دیے تھے۔ یہ کہہ کر وہ اس دن کا واقعہ سنانے لگا۔ آصف گم سم ہو کر اپنے دماغ کی سکرین پر اس واقعے کی فلم دیکھ رہا تھا۔ سکرین پر وحید نظر آیا۔ وہ جیب سے 10 کے کچھ نوٹ نکال کر بوڑھے کو دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، گرما گرم چائے پلا دو، اور ہاں، دروازے پر دستک نہ دینا، میں خود ہی آ کر چائے لے جاؤں گا۔ بوڑھا نوٹوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، مگر جب وحید نے کمرے میں جا کر دروازے کو بند کیا، بوڑھا بابا سنجیدگی سے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ وحید نے اندر آ کر بوبی کی جانب دیکھا، وہ بھیگی ہوئی چارپائی پر پڑی تھی۔ بدن کے نشیب و فراز گیلے لباس کے پیچھے بغاوت کر رہے تھے، دیکھنے والی آنکھوں کو للچا رہے تھے۔ وحید اپنا کوٹ اتار کر اسے دونوں ہاتھوں سے پھیلا کر بوبی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کیے سردی سے سکڑ رہی تھی۔ کوٹ کی سیاہی اس کی طرف بڑھتی اور پھیلتی جا رہی تھی۔ پھر اس کی چیخ سنائی دی۔ بوڑھا بابا دوسرے کمرے سے دوڑتا ہوا باہر آنے لگا۔ بوبی اپنی حفاظت کے لیے جد و جہد کر رہی تھی۔ وحید اسے اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بابا دروازہ پیٹ کر کہہ رہا تھا، دروازہ کھولو، یہ کیا ہو رہا ہے، دروازہ کھولو۔ بوبی وحید کی ناکام گرفت سے آزاد ہو کر چارپائی کی دوسری طرف چلی گئی۔ وحید چارپائی پر چڑھ کر آنا چاہتا تھا، بوبی نے چارپائی کو ایک طرف سے اٹھا دیا۔ وحید اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا، ایک طرف الٹ کر فرش پر آ رہا۔ اس کے اوپر چارپائی الٹ گئی۔ گرنے کے بعد سنبھلنے اور اٹھنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ جب وہ الٹی ہوئی چارپائی کے نیچے سے نکلا تو بوبی دروازہ کھول چکی تھی۔ بوڑھا بابا ہاتھ میں درانتی لیے کھڑا تھا۔ اس نے 10 کے نوٹوں کو مٹھی میں بھینچ کر وحید کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، میں نے تم دونوں کو میاں بیوی سمجھا تھا، مگر تم تو شیطان نکلے۔ بوبی نے روتے ہوئے کہا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری جان، میرا جسم صرف میرے شوہر کے لیے ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ تم مجھے ناپاک ارادے سے یہاں لائے تھے تو وہ… بوڑھے بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، نہیں بیٹی، اپنے شوہر سے کچھ نہ کہنا، جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، اس بات کو اسی جھگی میں دفن کر دو۔ پھر بابا نے وحید کو گھورتے ہوئے کہا، میں اس درانتی سے تمہارے ٹکڑے کر سکتا ہوں، مگر بات بڑھے گی تو یہ لڑکی بدنام ہو جائے گی، جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ وحید تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ بوبی نے روتے ہوئے اپنا سر بابا کے شانے پر رکھ دیا۔ آصف کے دماغ کی سکرین سے وہ منظر ختم ہو گیا۔ اس کے آس پاس سے ہوائیں چلتی شور مچاتی ہوئی گزر رہی تھیں اور بوڑھے کی آواز کانوں کے راستے دل میں اتر رہی تھی، بوبی پاک دامن ہے، وہ جتنی پاکیزگی سے آئی تھی اتنی ہی پاکیزگی سے واپس گئی۔ یاد ہے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، تم اپنے دوستوں پر نہیں،
اپنی بیوی پر اعتماد کرتے ہو، پھر آج کیا بات ہوئی کہ اعتماد کے ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے یہاں آئے ہو؟ آصف کے قدم واپسی کے لیے مڑ گئے۔ قدموں کو جب منزل مل جاتی ہے تو فاصلے آپ ہی آپ سمٹنے لگتے ہیں۔ بوبی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ نظروں سے دور اپنے بچے کے لیے لوری گا رہی تھی، ایسی لوری جو آنکھوں کو گہری نیند سلا دیتی ہے۔ آصف کے قدم احاطے کے گیٹ کے پاس پہنچ گئے۔ وہ گیٹ کھول کر داخل ہو رہا تھا۔ خزاں رسیدہ لان میں سوکھے پتے ہوا میں ادھر سے ادھر بکھر رہے تھے اور لوری کی دھن میں کرا رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، شاید اس لیے کھلا ہوا تھا کہ اس گھر کو لوٹنے کے لیے اب وہاں کچھ نہ رہا تھا۔ ساری پونجی لٹ چکی تھی، صرف بچے کا ایک پالنا اور ممتا کی لوری رہ گئی تھی۔ وہ بھی اپنی اجڑی ہوئی خوابگاہ کے فرش پر بیٹھی ایک ڈور کو تھامے پالنے کو جھلا رہی تھی، لوری گا رہی تھی۔ پھر دروازے کی طرف دیکھتے ہی اس کی آواز تھم گئی۔ وہاں آصف سر جھکائے کھڑا تھا۔ بوبی بے یقینی سے دیکھتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ تم تم آئے ہو میری بربادیوں کا تماشا دیکھنے؟ وہ ندامت سے سر اٹھا کر بولا۔ بوبی، ہاں بولو، کیا میری غلطی بتانے آئے ہو؟ خدا کی قسم میں اب تک اپنے نہ کردہ گناہوں کی سزا تم سے پانے کے لیے زندہ ہوں، بولو۔ غلطی تمہاری نہیں میری تھی۔ میں انجمن اور وحید کے فریب میں آ گیا۔ انہوں نے غلط میڈیکل رپورٹ دی تھی کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ بوبی اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ وہ بولا، میں تمہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری فرمائش پر انجمن اور وحید نے ایک جعلی رپورٹ تیار کی، تمہیں تسلی دی کہ میں باپ بن سکتا ہوں، مگر وہی جعلی رپورٹ درست تھی، اور میں سمجھتا رہا کہ تمہارا بچہ میرا میرا نہیں ہے۔ بوبی کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ وہ غصے میں بولی، تم نے میرے لیے ایسی شرمناک باتیں سوچ لیں۔ اب کیا لینے آئے ہو؟ میں بے حیا ہوں، بد چلن ہوں، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں جانے کے لیے نہیں، تمہیں پانے کے لیے آیا ہوں۔ تم زیادہ سے زیادہ میری غلطی کی سزا مجھے دے سکتی ہو، مگر میرے رشتے سے انکار نہیں کر سکتی۔ ہاں، سہاگ کے رشتے سے انکار نہیں کر سکتی، مگر اعتماد کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ تم بھول رہی ہو بوبی، ایک رشتے کی زنجیر اور ہے جو ہمیں کبھی الگ نہ ہونے دے گی، اور وہ اولاد کے رشتے کی زنجیر ہے۔ بوبی کی خاموش آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، جب میں اپنے بچے کو سینے سے لگاؤں گا تو تم خود ہی کھینچی چلی آؤ گی۔ مجھے بتاؤ، بیٹی ہے یا بیٹا؟ وہ یوں سسکنے لگی جیسے سانس اٹک اٹک کر آ رہی ہو۔ تم نہیں بتاؤ گی، میں سمجھ گیا، بیٹا ہی ہوگا، میرا بیٹا، میرا منا۔ وہ آگے بڑھتا ہوا پالنے کے پاس آ کر جھکا، پھر جیسے ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے پالنا ادھر سے ادھر ہو رہا تھا، بے جان گڑیا سو رہی تھی، اور بوبی کے دھاڑے مار مار کر رونے کی آوازیں پھڑ پھڑاتی ہوئی چمگادڑوں کی طرح کمرے کی محدود فضا میں بھٹک رہی تھی۔ وہ رو رو کر فریاد کرتی رہی تھی، تم نے مجھے سہاگن بنا کر سہاگ کی خوشیاں چھین لیں۔ وہ پیدا ہوتے ہی میری ممتا کے ارمانوں کے ساتھ دفن ہو گیا۔ تم بھی ظالم، تمہارا بیٹا بھی ظالم۔ وہ رلا کر چلا گیا۔ تم رلانے آئے ہو؟ میں عورت ہوں، اپنا سب کچھ ہارنے کے بعد پھر ایک بار تم سے ہار جاؤں گی۔ تم سر کے تاج بنے رہو، میں پھر پاؤں کی جوتی بن جاؤں گی۔ میں اور کر بھی کیا سکتی ہوں؟ وہ پھر منہ چھپا کر رونے لگی۔ آصف ندامت سے اور صدمات سے چور ہو کر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، پھر اس نے بوبی کا ہاتھ تھام لیا۔ بوبی نے سر اٹھا کر آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا، پھر ایک دم سے چیخ کر اس سے لپٹ گئی، دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ آصف نے اسے تھوڑی دیر تک رونے دیا، پھر اسے تھپک تھپک کر کہا، چپ ہو جاؤ بوبی، میں صبح کا بھولا ہوں، شام کو واپس آ گیا ہوں۔ میں صرف تمہیں اپنا سمجھتا ہوں، اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں، تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ فوراً ہی آصف سے الگ ہو کر بولی، انجمن، انجمن تمہاری ہے، مجھے چھوڑ کر جسے گلے لگایا ہے اسے کیوں بھول رہے ہو؟ اب میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب تو جھوٹ نہ بولو، کیا تم نے شادی نہیں کی تھی؟ کی تھی، مگر اسے طلاق دے دی۔ طلاق؟ ہاں، پہلے میں نے سوچا تھا کہ اسے اور وحید کو گولی مار دوں، پھر مجھے تمہارا خیال آیا کہ میں قاتل بن کر اس گھر کی جنت کو اور زیادہ جہنم بنا دوں گا۔ جیل جانے یا پھانسی پانے کے بعد میرا بچہ میرے سائے سے محروم ہو جائے گا، اور نہ جانے تم اسے لے کر کہاں کہاں ٹھوکریں کھاؤ گی، اس لیے میں نے اسے طلاق دے دی۔ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ تمہارے خلاف سازش کی، مجھے دھوکہ دیا۔ اس کی سزا یہی ہے کہ وہ سوسائٹی میں طلاق پانے والی عورت کہلائے، اور اس کا بچہ ہمیشہ کے لیے میرے سائے سے محروم ہو جائے۔ انجمن کی گود میں بچہ رو رہا تھا۔ وہ پلنگ کے سرے پر بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لیٹر پیڈ کے سائز کا ایک کاغذ پھڑ پھڑا رہا تھا۔ بکھرے ہوئے بال اور پریشان چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بری طرح برباد ہو چکی ہے۔ وحید دروازہ کھول کر سر جھکائے کمرے میں داخل ہوا۔
پھر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، دونوں بھائی بہن کی نظریں ملیں۔ انجمن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وحید نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے اسے بہت تلاش کیا، پتہ نہیں وہ کہاں گم ہو گیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا اسے کہاں تلاش کروں۔ انجمن نے ہونٹوں کو بھینچ کر اپنے بھائی کو غصے سے دیکھا، پھر کہا، وہ مل گیا ہے۔ وہ خوش ہو کر آگے بڑھتے ہوئے بولا، مل گیا؟ کیا آصف آ گیا ہے؟ انجمن نے خاموشی سے گھورتے ہوئے کاغذ کو اس کی طرف بڑھا دیا۔ وحید نے کاغذ کو ہاتھ میں لیتے ہوئے انجمن کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر اس کاغذ کی تحریر پڑھنے لگا۔ انجمن، تم نے ایک بار مجھے ٹھکرا کر دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اپنے شیطان صفت بھائی کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا، بوبی کی زندگی برباد کی اور ایک ڈاکٹر کے باعزت پیشے کو بدنام کیا۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں بہن بھائی نے کس طرح میڈیکل رپورٹ کو بدل دیا تھا۔ اب تم میرے بچے کی ماں بن کر بھی مجھے متاثر نہیں کر سکو گی، اپنی بے گناہی کا یقین نہیں دلا سکو گی۔ تمہیں اور تمہارے بھائی کو عبرتناک موت کی سزا ملنی چاہیے، مگر میں تمہیں عبرتناک زندگی کی سزا دے رہا ہوں۔ تمہارے فریب اور مکاریوں کا یقین کر لینے کے بعد میں پورے ہوش و حواس میں رہ کر تمہیں طلاق دے رہا ہوں، تمہیں طلاق دے رہا ہوں، تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ وہ طلاق نامہ وحید کے چہرے کے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ وحید نے تھوک نگلتے ہوئے طلاق نامے کے افق سے اپنی بہن کو دیکھا۔ وہ سامنے ایک ریوالور تانے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کاغذ چھوٹ گیا۔ وہ گھبرا کر بولا، یہ کیا؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، آصف نے میری چھٹی کر دی ہے، میں تمہاری چھٹی کر دوں گی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، تمہیں میری سازش میں شریک سمجھ رہا ہے۔ میں اس کی غلط فہمی کیسے دور کرو گے؟ تم میرے بھائی ہو، وہ تمہاری بات کا کبھی یقین نہیں کرے گا۔ تم غیرت مند بھائی ہو نا؟ کیا یہ برداشت کر سکو گے کہ تمہاری بہن طلاق لے کر زندگی گزارے؟ نہیں، میں یہ برداشت نہیں کروں گا، اس لیے تمہیں مر جانا چاہیے۔ نہیں انجمن، ایک بھائی کے پیار کو اور اس کی قربانیوں کو سمجھو۔ میں نے تمہیں ڈاکٹر بنانے کے لیے بوبی کی محبت کو ٹھکرا دیا، تمہاری خاطر کسی کے گھر کا داماد بن گیا، آصف کو بوبی سے چھین کر تمہارا گھر بسانے کے لیے میڈیکل رپورٹ کو بدلنے کا سنگین جرم کیا۔ کیا میری قربانیوں کا تم یہی صلہ دینا چاہتی ہو؟ جس گھر کی بنیاد ہی غلط ہو اس کی دیواریں جلد گر جاتی ہیں۔ بے شک قربانیاں دینے والے بھائیوں کے لیے بہنیں اپنی جان بھی دے دیتی ہیں، لیکن وہی بہنیں اپنا گھر برباد کرنے والے بھائیوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ میں اپنی دنیا کے تمام مجرم بھائیوں کو اپنے ہاتھوں میں تمہارے خون کی لالی دیکھنا چاہتی ہوں۔ ٹھا ٹھا کی آوازوں کے ساتھ بچہ چیخ چیخ کر رونے لگا۔ بوبی نے آصف کا ہاتھ تھام کر کہا، نہیں آصف، وہ بچہ تمہارا ہے، اسے تمہارے سائے سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ آصف نے کہا، وہ بچہ بھی میرا ہی تھا جو تمہاری گود میں آیا تھا، مگر اس عورت نے اسے میرے سائے سے محروم کر دیا۔ مگر تم ایک کی سزا دوسرے بچے کو نہیں دے سکتے، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ وہ بڑے کرب سے دیکھتی ہوئی بولی، انصاف۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، بڑوں کی سازشوں کو نہیں سمجھتے، اس بچے کے ساتھ انصاف کرو۔ مگر اس کے لیے مجھے انجمن کے پاس جانا ہوگا اور میں اس کی صورت تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسی وقت انہیں آواز سنائی دی، بوبی، بوبی تم کہاں ہو؟ وہ دونوں چونک گئے۔ بوبی نے کہا، یہ انجمن کی آواز ہے، ٹھہرو میں دیکھتی ہوں۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی خوابگاہ سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آئی۔ انجمن ایک چادر لپیٹے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی، اس کے دونوں ہاتھ چادر میں چھپے ہوئے تھے، اس کے باوجود بچہ نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں تک وہ دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتی رہیں، پھر انجمن نے آگے بڑھ کر کہا، میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ آصف یہاں موجود ہے یا نہیں، میں تمہارے سامنے اپنی صفائی میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ میں نے تمہارے سہاگ پر ڈاکہ نہیں ڈالا تھا۔ تقدیر نے مجھے جو کھیل کھلایا ہے، میں اس کھیل کے انجام کو پہنچ چکی ہوں۔ میں نے بھائی جان کو قتل کر دیا ہے۔ قتل؟ بوبی ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ ہاں، اب میں ایک لمبے سفر پر جا رہی ہوں، مگر جانے سے پہلے آصف کی یہ امانت تمہیں سونپنے آئی ہوں۔ اتنی بڑی دنیا میں تمہارے سوا اس کی حفاظت کوئی نہیں کر سکے گا۔ بوبی، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، کیا مجھے معاف کر دو گی؟ بوبی نے اس بات میں گردن ہلائی۔ انجمن نے آنسو بھری آنکھوں سے پوچھا، کیا تم اس امانت کو آصف کے پاس پہنچا دو گی؟ بوبی نے پوچھا، مگر تم اسے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ انجمن جواب دینے کے بجائے بچے کو سینٹر ٹیبل پر رکھنے کے لیے جھکنے لگی۔ جھکنے کے دوران چادر کھل گئی، اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی نظر آ رہی تھی۔ خوابگاہ کے دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے آصف کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ باہر دستک سنائی دے رہی تھی، پھر تہکمانہ آواز سنائی دی، مسمات انجمن بیگم، دیر ہو رہی ہے، باہر آ جاؤ۔ وہ ہتھ کڑی والے ہاتھوں کو سینے سے لگائے بچے کو آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتی ہوئی پیچھے ہٹ رہی تھی، پھر وہ آصف کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا بوبی کے پاس آ رہا تھا۔ انجمن روتی ہوئی بولی، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، میں اپنے بھائی کے جرم کی سزا پا رہی ہوں،
تمہیں خدا کا واسطہ جو نفرت تمہیں مجھ سے ہے اس کا انتقام میرے بچے سے نہ لینا۔ میں تم سے کچھ نہیں چاہتی، بس میرے بچے کو قبول کر لو۔ آصف سر جھکا کر بچے کے پاس آیا، پھر انجمن کو دیکھتے ہوئے بچے کو سینٹر ٹیبل سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ وہ خوشی سے ہنسنے لگی، اپنی بد نصیبی پر رونے لگی۔ بچے کی سلامتی ہنسا رہی تھی اور تقدیر رلا رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی چلی گئی، نظروں سے اوجھل ہو گئی، مگر ممتا کا ماتم دور تک سنائی دیتا رہا۔ تھوڑی دیر میں ڈرائنگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ آصف اور بوبی ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ بولا، میں اس سے انصاف کروں گا، یہ میرا ہے اور تم۔ بوبی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس نے بچے کو دیکھا، اسے اپنی بات یاد آئی۔ ایک بار اس نے آصف سے کہا تھا، میں جو ایک بچے کی آرزو کرتی ہوں تو میرے خوابوں میں اور خیالوں میں وہ آپ ہی کا بچہ ہوتا ہے۔ میں صرف اسی بچے کو سینے سے لگاؤں گی جو آپ کا ہوگا، خواہ وہ مجھ سے ہو یا میری سوکن سے۔ بوبی نے بچے کو آصف سے لے کر اپنے سینے سے لگا لیا، پھر آہستگی سے بولی، میرے تمہارے اور انجمن کے سپنے الگ نہیں ہیں، سب اپنے ہیں، ان کی یہ تعبیر بھی اپنی ہے۔ پھر وہ بچے کو چومنے لگی۔